नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह मोमिनून की आयत नंबर 72। अम तासअलहुम खारजन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कोई खार्ज, कोई फ़ीस, कोई मुआवजा मांगते हो? फ़खारा जो रब्बी का खैर, और आपके जो रब के पास है वो बेहतर है। वह खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें बुलाते हो सीधे रास्ते की तरफ। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान यानी यकीन नहीं रखते, अनिस सिरातिल नाकिबुन, वो राह रास्त से हटे हुए हैं। वलो रहमनहुम, और अगर हम इन पर रहम कर दें, व कशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन, और हम हटा दें उस तकलीफ़ को जिसमें ये पड़े हुए हैं, लल्लज्जू फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, फिर ये उसी सरकशी में भटकते रहेंगे। वलक़द अख़ज़नहुम बिल अज़ाबी, और यकीनन हमने पकड़ा इन्हें अज़ाब के साथ। फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम, या वमा यतज़र्रऊन, ना ये झुके अपने रब के सामने और ना ही ये गिड़गिड़ाए। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन, यहाँ तक हमने खोल दिए इनके ऊपर दरवाज़े, ज़ा अज़ाबिन शदीदन, सख्त अज़ाब के, इज़ा हुम फ़ीही मुब्लिसून, उस वक्त ये मायूस होकर रह गए। क्या तुम इनसे कोई मुआवजा मांग रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके बोझ तले ये दबे जा रहे हैं? सो इन्हें बता दो कि तुम्हारे परवरदिगार का सिला तुम्हारे लिए बेहतर है, और वो बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। इसमें शुबा नहीं कि तुम इन्हें एक सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो, मगर जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधी राह से हट कर चलना चाहते हैं। ये किसी तरह मानने वाले नहीं हैं। चुनांचे ये हकीकत है कि अगर हम इनको किसी आजमाइश में डालते हैं, फिर हम इन पर रहम करते और इनकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं, तो अपनी सरकशी में लगे हुए ये इसी तरह भटकते रहते हैं। हमने उनको अज़ाब में पकड़ लिया था जो अगलों में इन्हीं जैसे लोग थे, लेकिन ना उनके दिल उनके परवरदिगार के सामने झुके और ना वो कभी गिड़गिड़ाए थे, यहाँ तक कि जब इस तरह के लोगों पर हम सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देते हैं तो देखते हैं कि उसमें बिल्कुल मायूस होकर रह गए हैं। यानी कि ये अपनी सरकशी में भटकते फिरते हैं। इन्हें पकड़ने का भी असर नहीं होता। अल्लाह जब पकड़ता है, मतलब यह है कि असल ख़राबी इन मुनकरीन, इन इनकार करने वालों के दिलों में है, जो मान कर नहीं दे रहे, यानी अल्लाह की बात नहीं मान रहे। इसलिए इत्मीनान रखो, तुम्हारी दावत में कोई टेढ़ नहीं है, कोई ऐसी कज्जी नहीं है, कोई ऐसा चक्कर और मोड़ नहीं है। वो तो सीधी राह पर चलने की दावत है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह फरमाते हैं जब हम इन्हें अज़ाब में पकड़ लेते हैं, असल में वलक़द अख़ज़नाहुम के अल्फाज आए हैं, लेकिन करीना दलील ज़्यादा अच्छी दलील ये है कि ये यहाँ वलक़द अख़ज़ना अशयाअहुम के मैनी में है। उस अशयाअहुम यानी इन जैसे लोगों को जिस तरह हमने पकड़ा। उस्ताद इमाम लिखते हैं ये कुरैश के लोग जो अल्लाह के रसूल की दावत को नहीं मान रहे, ऐसे ही इनके हम असर लोग, इनके हम ख़याल लोग ऐसे ही गुज़र चुके हैं, जिनको हमने इसी तरह पकड़ा था और उनको ख़त्म कर दिया था। इस तरह जब वक्त का रसूल पूरी अपने तालीमात से अगली मुखातब कौम को आगाह कर देता है, जब इनके ऊपर हक़ बिल्कुल आयां हो जाता है, खुल जाता है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला नेक और बद को अलग करके नेकों को सरफराजी अता फरमाते हैं, और जो बद होते हैं उन्हें इस तरह गर्क कर देते हैं मुख्तलिफ अज़ाब के साथ। तो अल्लाह फरमाते हैं जिस जिस कौम को भी मैंने पकड़ा, तो ना तो वो अल्लाह के आगे झुके और ना ही वो गिड़गिड़ाए। यानी अल्लाह फरमाते हैं गिड़गिड़ाने के लिए अल्लाह के आगे तज़र्रू करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ये उस फरियाद और ज़ारी के लिए आता है तज़र्रू जो दिल की खस्तगी के नतीजे के तौर पर ज़हर होती है। आयत में इस्तकानहु का लफ्ज़ इसी खस्तगी को बयान कर रहा है, यानी ये ना अल्लाह के आगे झुके और ना ही ये गिड़गिड़ाए। अल्लाह ताला जो मुश्किल वक्त देता है इसलिए देता है ताकि बंदा अल्लाह के आगे झुके और अल्लाह से माफ़ी मांगे। वह वल्लज़ी, वो तो वह ज़ात है, अंशा लकुम मुसम्मा, जिसने तुम्हें क़ुव्वत समात यानी कान दिए, सुनने की ताकत दी, वल अबसारा क़ुव्वत बसारत यानी आँखें देखने की ताकत दी, वल अफ़इदात यानी दिलो दिमाग सोचने और समझने की सलाहियत दी। कलील मा तशकुरून,
تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ لوگو خدا کی بات سنو کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس کہ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي وہ ذات ہے ذَرَأَکُم فِی الْأَرْضِ جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ اور تمہیں اسی کی طرف ہی جمع ہو کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِی وہ ذات ہے یحیی وَیُمیٖتُ جو زندگی اور موت دیتا ہے، وَلَہُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ اور وہی رد و بدل کرتا ہے رات اور دن کو۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور ایک دن آئے گا کہ اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے، پھر کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی وہی ذات ہے جس نے تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، دل و دماغ دیا۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ نے کس لیے دیں؟ استاد امام لکھتے ہیں اس لیے کہ تو ان سے نصیحت اور حکمت کی وہ باتیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں سنو، اللہ کی وہ نشانیاں جو آفاق یعنی آسمان سے اور تمہاری اپنی جان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جن کی طرف تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے ان کو دیکھو، اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ تمہارے سامنے نہایت واضح طور پر پیش کیے جا رہے ہیں، ان پر غور کرو۔ کان، آنکھ، دل و دماغ کا اصلی یعنی استعمال یہی ہے، لیکن تم عجیب شامت زدہ لوگ ہو کہ حق کو حق ماننے کے لیے دلیل کی بجائے تمہیں خبردار کے ڈنڈے کا مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہیں عذاب آ جائے۔ وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ اللہ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یہ ایک ہی جملے میں قرآن نے کمال بلاغت کے ساتھ یعنی دوبارہ اٹھنے کے امکان اور اس کی ضرورت کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور توحید کی دلیل بھی واضح کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسی طرح زمین میں پھیلایا دیے گئے ہو جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بکھیرتا ہے تو اس لیے بکھیرتا ہے کہ ایک دن تمام فصل کو اکٹھا کر کے اپنے کھلیان میں جمع کرے گا، اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بھی اس کی بوئی ہوئی فصل میں اس کا شریک ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہوں گے آخرت میں سب عامی، عارف، بوڑھے سارے جمع ہو جائیں گے، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، یعنی عامی جو اندھا بنا رہا، عارف جو اللہ کے حق کو پہچانتا تھا، سب اس دن جمع ہوں گے اللہ کے ہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک پکا جو آخرت قائم ہوگی اس کے بارے میں آیت کھول کے رکھ دی ہے۔ دن اور رات کی جو گردش ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ جب یہ سارا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر قسم کے اختلافات کے باوجود نہایت سازگاری کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو اس کے شریک کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ یہ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جس طرح پہلے لوگوں نے کی تھیں۔ قالوا یہ کہتے ہیں اذا متنا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن یقیناً وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے، ھذا ایسا ہی وعدہ، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو من الارض کس کا ہے جو زمین میں ہے، ومن فیہا اور جو اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو، ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہے یہ کس کے ہیں؟ سیقولون ان قریب یہ لوگ کہیں گے للہ اللہ کے۔ قل افلا تذکرون پھر ان سے کہو کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ قل من رب السماوات السبع ان سے کہو کہ کون رب ہے ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون للہ ان قریب یہ کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون ان سے کہو کہ پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے یا ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہت ہے کلی شیء ہر چیز کی، وہو یجیر ولا یجار علیہ جس طرح وہ پناہ دے سکتا ہے اسی طرح کوئی نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ سیقولون للہ
ان قریب یہ کہیں گے اللہ قل فانا تسحرون، ان سے کہو پھر کہاں تم پھرائے جا رہے ہو یا جادو کھائے جا رہے ہو۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کے ہیں۔ کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو تو اللہ کی شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ یعنی کیا تم اس سے نصیحت یا یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ خدا کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جب چاہے وہ یعنی تمام جن اور انس کو مار کر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، یہ الفاظ اوپر آئے ہیں دونوں جگہ۔ یہ مخاطبین کے تضاد یعنی ان کی فکر پر اعتراض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مدعیان علم سے پوچھو کہ ایک طرف یہ سب باتیں مانتے ہو تو دوسری طرف خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، اور آخرت کی یاد دہانی کی جائے تو کہتے ہو کہ یہ سب عقلوں کے افسانے ہیں۔ آخر یہ کیا حماقت ہے؟ اگر غور کیجئے تو یہ اسی طرح کا تضاد فکر ہے جس میں اس زمانے کے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مشرکین عرب دنیا کی دوسری قوموں کی طرح زمین و آسمان کے الگ الگ دیوتاؤں کے قائل تھے، یا اپنے معبودوں کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ خدا کے مقابل میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں، یا زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ وہ صرف یہ مانتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور خدا نے ان کو اپنی خدائی میں شریک بنا لیا ہے، اس لیے اپنی پوجا پاٹ سے وہ اگر انہیں راضی رکھیں گے تو ان کے طفیل اللہ بھی ان سے راضی رہے گا۔ جس طرح اب مزارات بنا کر انہیں پوجا جاتا ہے اور یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جب خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، تو اسی طرح وہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق سچ لائے ہیں، وانہم لکاذبون، اور یہ حق کو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اذا لذہب کل الہ، اگر ایسا ہوتا تو ذہب لے جاتا کل الہ ہر معبود، بما خلق اپنی بنائی ہوئی تخلیق کو، ولا علی بعضهم علی بعض، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یاسفون، ہر اس شرک سے جو لوگ اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیبی، وہ جانتا ہے غیب کو، وہ شہاداتی، اور حاضر کو، فتعالی، بہت بلند ہے اللہ، اما یشرکون، اس شرک سے جو لوگ اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے شک نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بے شک یعنی ہر معبود اپنی بنائی ہوئی تخلیق کو لے دوڑتا۔ یعنی کیا ہے؟ یہ توحید کی ایسی فیصلہ کن دلیل ہے کہ کائنات کی عظمت اور اس کے نظام کی حیرت انگیز باقاعدگی اور اس کے مختلف اجزاء کی ہم آہنگی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی سلیم و طب، کوئی فرما بردار شخص ایک لمحے کے لیے بھی کسی مشرکانہ عقیدے کو اپناتا، بلکہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے۔ اللہ تو پاک اور بلند ہے، یعنی جب خود وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ بے شک صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔